साहब, अब मेरा काम हो जाएगा ना? उसने दीवार की तरफ रुख मोड़ा और तेजी से कपड़े पहनने लगी। हाँ हाँ भाई, हो जाएगा। मेरी सांसें अभी भी बेतरतीब थीं। फिर मैं पैसे लेने कब आऊं? दुपट्टे से उसने मुंह पोंछा और फिर झटक कर लपेट लिया। पैसे मिलने तक तुम्हें एक दो चक्कर और लगाने पड़ेंगे। कल ही मैं मालकान से तुम्हारे शौहर का जिक्र करता हूँ। मैंने शर्ट के बटन बंद किए, हाथों से बाल संवारे और दफ्तर के पीछे रिटायरिंग रूम से बाहर एहतियात के तौर पे एक ताराना नजर दौड़ाने लगा। वैसे तो दफ्तर का चौकीदार मुझसे चाय पानी के पैसे लेकर मेरा हमराज ही था, लेकिन मैं किसी मुश्किल में नहीं पड़ना चाहता था। फिर मैं कल ही आ जाऊं, वो मेरे पुख्ता जवाब की मुंतजिर थी। नहीं, कल नहीं। मैं इस रोज यहां आने का रिस्क नहीं ले सकता था, इसलिए बस आह भर कर रह गया। हाय, गरीबों को भी कैसे कैसे लाल मिल जाते हैं। मैं नजरों से उसके जिस्म के पेचो खम को तोलने लगा। अरे सुनो, तुमने शलवार उल्टी पहनी है। वो चौंक कर अपनी टांगों की तरफ झुकी और खज्जल हो गई। उसे उतार कर सीधी पहन लो, मैं चलता हूं। मेरे 5 मिनट बाद तुम भी पिछले दरवाजे से निकल जाना। और हाँ, एहतियात से जाना, कोई देख न ले तुम्हें। यहाँ जेमल खान 4 साल से हमारी फैक्ट्री में रात का चौकीदार था। 2 महीने पहले डाकुओं के साथ मुजाहमत के दौरान उसे टांग पर गोली लगी और अब बिस्तर पर लाचार पड़ा था। फैक्ट्री के मालकान उसकी इमदाद के लिए 50,000 रुपए देने का ऐलान करके भूल चुके थे। उसकी बीवी उसी सिलसिले में बार बार चक्कर लगा रही थी। मैंने उसकी मदद करने का फैसला किया और छुट्टी के बाद शाम को उसे फैक्ट्री आने का इशारा दिया। उमर उमर अपार्टमेंट की सीढ़ियां चढ़ते हुए पीछे से मुझे अपनी बीवी की आवाज सुनाई दी। उसके और मेरे घर आने का वक्त एक ही था। वो एक छोटे बैंक में क्लर्क थी। एक खुशखबरी है उमर, वो तेजी से ऊपर आ रही थी। खुशी से उसकी बाछें खिल रही थी। मैनेजर साहब मेरे काम से बहुत खुश हैं और आज ही उन्होंने मेरे प्रमोशन की बात की है। दरवाजे के सामने उसने हैंड बैग टटोला और चाबी निकाली। उन्होंने कहा, थोड़ा वक्त लगेगा मगर काम हो जाएगा। अरे वाह, मुबारक हो। मैंने खुशदिली से उसे मुबारक दी। तुम्हें पता है, मुझ समेत 5 उम्मीदवार हैं, मगर डायरेक्टर साहब मेरे काम से बहुत खुश हैं। क्यों ना हो, मैं मेहनत जो इतनी करती हूँ। वो अंदर दाखिल होते हुए भी मुसलसल बोले जा रही थी। मैं उसके पीछे पीछे उसकी फतह की दास्तान से खुश हो रहा था कि अचानक मेरी नजर मेरी बीवी की उल्टी शलवार पर पड़ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जानते होंगे कि मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब ये भी जानते होंगे कि आज 30 फरवरी 2026 है और दिन है मंगल का। आज का दिन पाकिस्तान की सियासत में इसलिए अहमियत अख्तियार कर गया है कि अदालती अहकामात थे कि मंगल वाले दिन वो इमरान खान से उनकी फैमिली की मुलाकात होगी और जुमरात वाले दिन उनके वकला और पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात होगी। ना
जो है वो मंगल वाले फैसले पर अमल हुआ और ना ही जुमेरात वाले फैसले पर अमल हुआ, और इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जजों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो अपनी सीटें हासिल कर चुके, उनको तनख्वाहें टाइम पे मिल रही हैं, अलाउंसेस जो है वो टाइम पे मिल रहे हैं। मैंने कल के वीलॉग में आपने शायद देखा हो, उसमें कालाबाग का आपको कालाबाग की सैर कराई और कालाबाग दिखाया पिछले वीलॉग में। तो गवर्नर गवर्नर जो है वो मगरबी पाकिस्तान मलिक अमीर मोहम्मद खान का ताल्लुक कालाबाग से था। तो वो जो अफसर थे ना, बड़े अफसर, उनका इंटरव्यू खुद करते थे। तो एक दिन एडीसी ने पूछ लिया कि सर आपके पास टाइम भी नहीं होता, तो फिर आप अफसरों का इंटरव्यू जो है वो खुद क्यों करते हैं? तो मलिक साहब ने कहा था कि हम बगैर नस्ल देखे, बगैर शजरत देखे कुत्ते और घोड़े नहीं लेते। ये तो मुल्क का मामला है, इन अफसरों ने मुल्क चलाना है। तो बहरहाल इन जजों का जो शजर नसब है, अगर नवाब साहब होते तो चेक करते, क्योंकि उन्हें कोई परवाह नहीं है। उनके अहकामात पे अमल होता है, उनके अहकामात हवा में उड़ा दिए जाते हैं, इससे उनको कोई परवाह नहीं है। कोई 15वें नंबर पे आया है इमरान खान के केसेस रोकने के लिए, कोई जो है ना वो 22वें नंबर से आया है, कोई 20वें नंबर से आया है और आकर जज लग गया है, और उनको सिर्फ एक काम सौंपा गया है कि आपने ना इंसाफ देखना है ना अदल देखना है, आपने सिर्फ हमारे व्हाट्सएप पे नजर रखनी है कि हमारे व्हाट्सएप पे क्या फैसला या क्या हुक्म आता है। बहरहाल कुछ आपके सामने खबरें रखनी है, एक वीलॉग रखना है, लेकिन पहले आपसे 3 रिक्वेस्ट करनी है। पहली रिक्वेस्ट ये है कि 8 फरवरी को एहतजाज होगा। एहतजाज का मतलब ये है कि 8 फरवरी को जो है वो हड़ताल होगी, और आपने उस हड़ताल को भरपूर जो है वो कामयाब बनाना है। आपने उस हड़ताल का हिस्सा बनना है, और आपने ये ख्याल करना है कि आप ही इस हड़ताल को कामयाब करेंगे। हर बंदा यही सोचे कि वो हड़ताल को कामयाब करेगा, वो बायकॉट करे हर चीज का। रोड पे आने से और दुकान खोलने से, वर्कशॉप खोलने से, अपने काम पे जाने से, ये पहली रिक्वेस्ट है। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि चैनल की आवाज बने, चैनल को मजबूत करें, और जो है वो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। जो सब्सक्राइबर्स हैं ना, तो वो ऑल के बटन को लाजमी प्रेस करें, यानी जहां पे आपने सब्सक्राइब किया है ना, वहां पे दोबारा उंगली रखें, तो वहाँ ऑल का ऑप्शन आएगा, उसको प्रेस कर दें, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा वीडियो का, ठीक है। और इसके अलावा आप वीडियो को लाइक करें, इस तरह हमारी आवाज स्ट्रांग होती है। और फिर शेयर करें वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। 8 फरवरी का पैगाम जाए, शलवार उल्टी है, बहुत सारे लोगों की शायद समझ में बात आ जाए। और इम्पोर्टेंट जितने भी डाई हार्ट सपोर्टर्स हैं, वो वीडियो को पूरा वॉच किया करें, इसमें बहुत कुछ होता है। यानी बैनुल सतूर में मेरी जो है ना उसके दरमियान, गुफ्तगू के दरमियान कुछ ना कुछ, अभी मैंने आपको नवाब ऑफ कालाबाग का टिप बताया कि वो किस तरह मुल्क को चलाते थे। बहरहाल वीडियो पूरी समात किया करें। और आखिरी रिक्वेस्ट ये है कि मैं जो है वो गाँव आया जुमरात वाले दिन, ठीक है, असाइनमेंट थोड़ी थी, लेकिन गाँव आने के बाद आप जानते हैं कि काफी दिनों बाद जो है वो चक्कर लगता है, फिर काम निकलते आए, ये काम भी है, ये काम भी है। बहरहाल वो सारे काम समेटते समेटते आज 3 तारीख हो गई है, मैं अभी तक गांव में मौजूद हूँ। कल एक व्यूअर ने पूछा कि ये जो आपने नंबर डिस्प्ले किया है ये आपका है? ये मेरा ही नंबर है, मैंने ही डिस्प्ले किया है, किसी और वीलॉगर का, छोटे या बड़े का देखा है? क्योंकि मैं आपको फैमिली समझता हूँ, आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ, आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे इतनी ज्यादा जो है वो मसरूफियात हैं कि मैं न कॉल अटेंड कर पाता हूँ, न बात कर पाता हूँ। इसलिए आप नाराज ना हो, मुझे एक दफा वापस अपने काम वाली जगह पे पहुंचने दें। इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू भी होगी, जवाब भी होगा, जो भी है सबको इंशाअल्लाह मैं कॉल भी अटेंड करूंगा और जवाब भी दूंगा। बस 1-2 दिन सब्र कर लें, और जो है वो नाराज, प्लीज आप नाराज ना हो। और दूसरा, गांव में नेट का इतना मसला है,
اتنا مسئلہ ہے یہاں پہ، یعنی جو ہے نا وہ سگنلز کا، کہ ویڈیو ٹائم پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپلوڈ نہیں ہو رہی، کوئی آگے کوئی پیچھے، تو یہ سارے پرابلم جو ہے آپ کو پتہ ہے دیہاتی زندگی جو ہے پھر وہ اسی طرح ہوتی ہے، یہاں پہ چل رہے ہیں، تو اب تھوڑی بہت آپ کو جو پریشانی ہو رہی ہے نمبر کے حوالے سے، کال کے حوالے سے، تو اس پر میں دل سے معذرت خواہ ہوں۔ سب سے پہلی خبر جو آپ کے سامنے رکھنی ہے، خبر یہ ہے کہ کافی عرصے بعد ظلم خلیل زاد نے ٹویٹ کیا ہے۔ یہ جو ہے وہ کسی دور میں امریکہ کے سفیر رہے ہیں، امریکی اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب ہیں، امریکہ کے اقتدار کے حلقوں کے بڑے قریب جو ہے نا وہ پائے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ بلوچستان اور KPK کی جو صورتحال ہے وہ روز بروز خراب ہو رہی ہے، اور اگلی بات انہوں نے یہ کی ہے کہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، دوسرے لفظوں میں جو پاکستان کے جرنیل ہیں، وہ بہت زیادہ ضدی اور بہت زیادہ سخت گیر ہیں۔ ان کو بار بار کہا گیا کہ اپنے ملک کے حالات دیکھیں، اپنے ملک کے حالات سنبھالیں، لیکن وہ کسی کی بات ماننے پر تیار نہیں ہے، اور پاکستان بڑی تیزی کے ساتھ ایک گہری کھائی کی طرف جا رہا ہے۔ اس کے بعد ایک یزید ہے، ایک فرعون ہے، ایک لانتی ہے، ایک نمرود ہے، ایک شداد ہے، اور یہ 21ویں صدی کا چنگیز خان ہے، IG پنجاب۔ یہ بہت بڑا اثاثہ ہے جرنیلوں کا، اس نے جو جو کام کیے، یعنی یہاں تو شاید اس کو حسب معمول کچھ نہ ہو، لیکن اگلے جہان میں انشاءاللہ تعالی اس کی پوچھ ضرور ہوگی۔ اس کو اب DGFIA لگایا جا رہا ہے۔ یہ جو سوشل میڈیا والے ہیں، ہمارے جیسے لوگ، ان کا لتر پولا کرے اور ان کو سیدھا کرے، کیونکہ پولیس کا یہ جب IG تھا تو آپ نے پولیس کے کارنامے چیک کیے، کس طرح لوگوں کے گھروں میں چھاپے پڑے، کس طرح لوگوں کا مال لوٹا گیا، کس طرح قتل و غارت ہوئی، اسی کی نگرانی 9 مئی ہوا، تو اب یہ FIA میں آ رہا ہے۔ میں نے کل پرسوں آپ کو خبر دی تھی قرضے کی، اب وہی بات ہوئی، یعنی جو پاکستان کا قرضہ ہے نا، وہ جی ڈی پی سے وہ 14 گنا بڑھ گیا ہے، اور بین الاقوامی اداروں نے ان کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ تو ملک ہی بیچ رہے ہیں پورا۔ 14%۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو 100 روپے تنخواہ ملتی ہے، ہم فرض کرتے ہیں 100 روپیہ تنخواہ ملتی ہے پہلی کو، آپ کیا کرتے ہیں، آپ جو ہے وہ 70 روپے پہلے لے کے وہ کھا پی جاتے ہیں۔ اب آپ کو ملے گا تو 100 روپیہ پہلی کو، لیکن 70 روپیہ آپ آلریڈی پھونک چکے ہوں گے۔ آپ کے پاس کتنے بچے؟ 30 روپے۔ یعنی آپ کی جو تنخواہ تھی، جو آپ کا GDP تھا، جو آپ کی کمائی تھی، اس سے کا 70% آپ اڑا دیا آپ نے کسی بھی معاملے میں۔ اب 30 روپے پہ کریں گزارا۔ پاکستان GDP سے 14% زیادہ قرضہ لے چکا ہے، 14%۔ اور پھر یعنی یہ لوگ جو ہے نا اس پوائنٹ کو سمجھتے نہیں ہیں۔ میں نے کل پرسوں آپ کو بتایا تھا کہ ہر پاکستانی وہ تقریباً 3,70,000 کا مقروض ہو چکا ہے۔ اب میں سے ہر بندہ گھر میں بیٹھ کے سوچ رہا ہے کہ ہم نے کدھر قرضہ دینا ہے، آپ نے دینا ہے قرضہ، لیکن صورت مختلف ہوگی۔ کون سی صورت ہوگی؟ مہنگائی۔ کون سی صورت ہوگی؟ پیٹرول مہنگا، بجلی مہنگی، گیس مہنگی، ٹیکس، یہ آپ نے دینا ہے نا۔ یعنی میں نے کئی پڑھے لکھے لوگوں کے منہ سے سنا کہ ہم پہ کدھر قرض ہے جی، ہم پہ کدھر قرض ہے۔ تو ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں سمجھتے تو دنیا میں پتہ کریں نا، یہ آپ کے پڑوس میں انڈیا ہے، وہاں پتہ کریں، جہاں پہ 250 روپے کی یوریا کی بوری ہے، 250 روپے کی، آپ کے ہاں 14,000 کی ہے، تو بتایا نا قرض نہیں ہے آپ پہ، وہ قرض آپ ادا کر رہے، اور یہ وہ قرض ہے جو آپ نے نہیں لیا، یہ وہ قرض ہے جو مکھیہ منتری کے بیٹی پہ خرچ ہوا، بیٹے پہ خرچ ہوا، یہ وہ جو ہے نا وہ قرض ہے جس سے سرجریاں ہوئی، یہ وہ قرض ہے جس سے جو ہے نا دورے کیے جاتے ہیں، اور پاکستانی کہتے ہیں کہ ہم پہ کدھر قرضہ ہے۔ بہرحال یہ آپ کی مرضی ہے، آپ اگر اس کو جو ہے وہ نہ سمجھیں تو ایک انتہائی اہم انکشاف سامنے آیا ہے، یعنی ہیرے کی جو پہچان ہے وہ جوہری کو ہوتی ہے۔ یہ انکشاف کیا ہے مشاہد حسین سید نے۔ اگر پاکستان میں جو بیرونی معاملات ہیں اس کا کوئی اوریجنل ماہر ہے تو وہ مشاہد حسین سید نے۔ انہوں نے انکشاف یہ کیا ہے کہ فروری میں
یعنی اب پھر فروری چل رہا ہے، پچھلا فروری رجب طیب اردوان پاکستان آئے اور انہوں نے پاکستانی جرنیلوں کو سمجھانے کی کوشش کی. انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کے نظام کو سمجھانے کی کوشش کی، کیونکہ رجب طیب اردوان کی لاٹری نہیں لگی. آپ جانتے ہیں یہ پہلے میئر تھے. اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ رجب طیب اردوان روٹی بیچتے تھے. آپ جانتے ہیں اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ رجب طیب اردوان شکنجبین بیچتے تھے، بازار میں شکنجبین شربت بیچتے تھے. جانتے ہیں آپ؟ پڑھ لیں، گوگل پہ کر لیں. وہاں سے آیا ہے وہ بندہ. وہ پہلے میئر بنا، اس نے کمال کیا. پھر وہ ترکی کا صدر بنا، اس نے کمال کیا. پھر وہ ترکی کا وزیر اعظم بنا. اور آپ دیکھ لیں اب وہ شخص فروری میں ان کو کہتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی نہ کریں، سارے کیسز ناجائز ہیں، آپ اس طرح کریں، عمران خان ہمیں دے دیں. آپ یقین کریں گے یہ رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ تکلیف نہ دیں، عمران خان کو تکلیف نہ دیں، وہ یہ تکلیفیں ڈیزرو نہیں کرتے. آپ عمران خان کو ترکی بھیج دیں، ہم عمران خان کو پھولوں کی طرح رکھیں گے. یہ رجب طیب اردوان کہہ رہا ہے، یہ عثمانی سلطنت کا وارث کہہ رہا ہے. اور یہاں پہ دیکھیں آج آپ نے دیکھ رہے نا ان کی بہنوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کتنے احسان فراموش ہیں آپ. تو یار عمران خان اے کے خان کے مقابلے میں تو کچھ نہیں ہے نا. اے کے خان سے ہم نے ٹی وی پہ معافی منگوائی. اے کے خان کو امریکہ کے حوالے کرنے کے لیے جہاز تیار کڑا تھا. وہ ایک بلوچ تھا غیرت مند، ظفر اللہ خان جمالی، اس نے رکاوٹ ڈالی تھی، ورنہ مشرف دے رہا تھا اے کے خان کو، امریکہ کو، کہ لے جاؤ جو کرنا ہے کرو، عافیہ صدیقی کی طرح ہمیں کچھ ڈالر دے دینا. تو رجب طیب اردوان یہ پہلی دفعہ انکشاف ہوا ہے. لیکن جس طرح ظلم خلیل زاد نے کہا کہ یہ ضدی ہیں اور سخت گیر ہیں، ان کی ناک کا مسئلہ ہے. پھر بعد میں بے شک ناک کٹ جائے، کٹی نہ 71 میں کیا کیا انہوں نے. یعنی حافظ حمداللہ پوچھتے ہیں کہ بندوق اٹھانا دہشت گردی ہے، مان لیتے ہیں، ہم مانتے ہیں دہشت گردی ہے. پاکستان کے آئین کو نہ ماننا دہشت گردی ہے، ہم مانتے ہیں. ملک توڑنا دہشت گردی نہیں ہے. ملک توڑنا دہشت گردی نہیں ہے. وہ کس نے توڑا؟ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں سب سے پہلا نام آیا یحییٰ خان کا، چیف کا. دوسرا نام آیا چیف آف جنرل سٹاف عبدالحمید خان کا، لیفٹیننٹ جنرل. تیسرا نام آیا لیفٹیننٹ جنرل AA کے نیادی کا. چوتھا نام آیا میجر جنرل مٹھا کا. پانچواں نام آیا میجر جنرل غلام عمر کا. ساتواں نام آیا میجر جنرل گل حسن کا. کیا کیا ان کے ساتھ؟ کیا کیا؟ ابھی میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے؟ ایک ہفتہ ہو گیا، 2 ہفتے، 12 شہروں پہ حملہ، 2 شہروں پہ حملہ. کسی کو فکس کیا گیا؟ اور یار کوئی تو وہاں ذمہ دار بھی ہے. کور کمانڈر کوئٹہ نہیں ہے، اس کے نیچے پوری چین نہیں ہے. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ وہ تو 78 سال سے آپ کے پاس ہے. اکبر بگٹی جو ہے نا وہ غدار تھا نا، آپ نے مار دیا، ٹھیک ہے. خدا بخش یا خیر بخش مری بھی فوت ہو گئے، ٹھیک ہے. عطاءاللہ مینگل بھی فوت ہو گئے. اختر جان مینگل کو بھی آپ نے irrelevant کر دیا. محمود خان اچکزئی بھی سارے فارغ ہو گئے. تو کسی کو فکس کیا کہ کس کی غلطی تھی؟ یہاں تک کیسے پہنچے کوئٹہ تک؟ کسی کو فکس کیا کہ سارے گناہ سیولینز نے کیے ہیں. بہرحال رجب طیب اردوان نے آفر کی ہے کہ عمران خان مہربانی کریں، عمران خان کے ساتھ یہ سلوک نہ کریں. اب آپ پوچھیں گے کیوں؟ کیونکہ رجب طیب اردوان گواہ تھے اقوام متحدہ میں جب عمران خان نے تقریر کی، اور تقریر کے بعد اسی رجب طیب اردوان نے عمران خان کا ماتھا چوما تھا. یوٹیوب پہ دیکھ لیں، وہ تو جانتے ہیں، ان کو تو قدر ہے. محمد بن سلمان کے ساتھ پرسنالٹی کلیش ہے، وہ اس لیے کہ وہ ٹھیکیدار ہے اسلام کا. عمران خان 1000 گنا زیادہ پاپولر ہے محمد بن سلمان سے، اس لیے وہ تو چپ ہے. لیکن طیب اردوان جانتے ہیں. بہرحال یہ پیشکش آئی ہے ان کی طرف سے. دوسری جو اگلی خبر وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، وہ شیئر یہ کرنی ہے کہ ڈاکٹر ہنری کسنجر، یہ بھی میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے،
یہ جو امریکہ کا ماڈل ہے نا، یہ جو امریکہ کا ظلم ہے، فسطائیت ہے، دوسرے ملکوں پہ جو قبضہ ہے، رجیم چینج آپریشن ہے، اس کے بنیادی طور پہ معمار تھے ڈاکٹر ہنری کسنجر، بیسیکلی یہودی تھے اور وزیر خارجہ تھے امریکہ کے۔ انہوں نے ایک بڑا تاریخی فکرہ کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جو امریکہ کی دشمنی ہے نا وہ بہت بری ہے، ظاہر ہے، لیکن جو امریکہ کی دوستی ہے وہ مہلک ہے، وہ ہلاک کرنے والی ہے، وہ آپ کو ہلاک کر کے چھوڑے گی۔ یعنی جن لوگوں نے امریکہ کی ساری باتیں مانی، ان کے ساتھ اینڈ پہ کیا ہوا؟ 78 سال میں یہ امریکہ کے غلام ہیں۔ کون سا فائدہ امریکہ نے دیا سوائے ڈالروں کے؟ پاکستان ٹوٹ گیا، بچہ وہ بیڑا آ رہا تھا، کیا کیا انہوں نے؟ ڈالرز دیے اور اپنے کام نکلوائے، کرائے کے ٹٹو، ڈالرز دیے اور کام نکلوائے، بس۔ کیونکہ وہ خود کہتے ہیں، یعنی سید علی خامنہئی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ جو امریکہ کے دوست ہیں، چلے ہم تو دشمن ہیں نا، ایران تو دشمن ہے، جو امریکہ کے دوست ہیں انہوں نے امریکہ سے کبھی خیر پائی ہے؟ خیر؟ یہ دیکھیں نا، عمران خان کے رجیم کس نے گروایا؟ عمران خان جیل میں کیوں ہے؟ کیونکہ امریکہ کا ہاتھ ہے اسٹیبلشمنٹ کے سر پہ، اس نظام کے سر پہ، ورنہ ڈی چوک کے قتل عام کے سارے ثبوت ان کے پاس ہیں، مرید کے قتل عام کے سارے ثبوت ان کے پاس ہیں، یہ ترمیمیں کس طرح ہوئیں سارے ثبوت ان کے پاس ہیں، تو ان کی دوستی مہلک ہے۔ اب دیکھیں آپ، مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل، مائی فیوریٹ لیلا، مائی فیوریٹ اردلی، مائی فیوریٹ چپڑاسی، دے آر کسنگ مائی ایس، سارا کچھ ہو گیا۔ جو اندر تعریف کی ہے وہ ذرا باہر آ کر کرو، باہر آ کے شو شائن بوائے نے وہ چمکائے، وہ اٹھائے کہ پوری دنیا نے دیکھا، یہ سارا کچھ ہو گیا، لنچ ہو گیا۔ ادھر ٹوٹوں کے پٹے کھل گئے، یہ سفارتکاری، وہ سفارتکاری، امریکہ کے سامنے بکسا پیش کر دیا گیا وہ نگینوں کا اور عقیقوں کا کہ آئیں اور اٹھا کے لے جائیں۔ ہوا کیا؟ ایک فون کال ہوتی ہے، ایک مچھر، سالہ ایک مچھر مرد کو ہیجڑا بنا دیتا ہے، ایک فون کال جاتی ہے نریندر مودی کو، سارے معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ جو ٹیرف تھا 25%، وہ ٹیرف ہو گیا ہے جی 18% انڈیا پہ، 18%، پاکستان پہ 19% ہے۔ اب بتائیں کیا بنے گا پاکستان کے چاولوں کا؟ اب بتائیں کیا بنے گا پاکستان کی کپاس کا یا دوسری برآمدات کا یا گارمنٹس کا؟ 18%، پاکستان پہ 19%۔ اور کیا کہا پتہ ہے آپ کو؟ جو پہلی لائن ہے ٹویٹ کی، میرے لیے نریندر مودی سے بات کرنا باعث عزت ہے، یہ ٹرمپ کہہ رہا ہے۔ ان کو کبھی فون کیا؟ کبھی سنا آپ نے ان کو فون کیا کہ یہ خود بھاگ کے جاتے ہیں سدھائے ہوئے کتے کی طرح؟ باعث عزت ہے، عظیم ترین دوست نریندر مودی۔ یہ ٹویٹ کیا تھا عمران کے لیے، مائی گریٹ فرینڈ۔ حالانکہ عمران ذہنی اور جو ہے نا دلی طور پہ کوئی گریٹ فرینڈ نہیں تھے، آپ جانتے ہیں عمران کو، لیکن ٹویٹ کیا تھا جو ہے نا عظیم ترین دوست۔ اب ڈیل کیا ہوئی کہ انڈیا جو ہے وہ روس سے تیل نہیں خریدے گا یا بہت کم خریدے گا، اس سے یوکرین کو فائدہ ہوگا، کیونکہ روس مالی طور پہ جو ہے وہ کمزور ہوگا اور انڈیا تیل وینزویلا سے خریدے گا۔ اس کو کہتے ہیں اپنے مفادات، اس کو کہتے ہیں ملک کا فائدہ۔ کیونکہ جو بین الاقوامی سیاست ہے نا وہ دوستی نہیں ہوتی، یہ جو شریف خاندان اربوں کے نیچے گھس جاتا ہے، ان کو اٹھا لیتا ہے، ذاتی تعلقات، شادی کے کارڈ دینے جا رہے ہیں یوں ہی، یہ ڈپلومیسی ہے ہی نہیں۔ ڈپلومیسی وہ ہوتی ہے کہ آپ کی ذات اس میں نہیں ہوتی، ملک ہوتا ہے، ملک۔ اور دنیا کے دوست نہیں ہوتے،
ممالک کے دوست نہیں ہوتے کہ آپ دل بنائیں، دل میں تیر گھسائیں اور آئی لو یو کے لیٹر بھیجیں، وہ نہیں ہوتا بین الاقوامی ڈپلومیسی میں، وہاں مفادات ہوتے ہیں۔ اور انڈیا نے ٹائم پہ جو ہے نا وہ سٹرائک کیا اور لے اڑا، لے اڑا، جو ملک کے لیے، انڈیا کے لیے، انڈیا کے لوگوں کے لیے زبردست ڈیل تھی، لے اڑا۔ ہمیں کیا ملا؟ فری لنچ۔ ہمیں کیا ملا؟ کہ کرائے کے ٹٹو بھیجو غزہ میں۔ آپ دیکھتے ہیں نا، نہیں بھیجتے۔ یہ جو ٹرمپ سارا کچھ کر رہا تھا، 6 رافیل، 7 رافیل، 8 رافیل، 12 رافیل، یہ انڈیا کو ٹیز کر رہا تھا، بلیک میل کر رہا تھا، ان کو چارے کے طور پہ استعمال کر رہا تھا کہ چوڑے ہوں چوڑے ہوں چوڑے ہوں۔ جب ٹائم آیا تو انڈیا کے ساتھ ڈیل کر لی، نصارہ، یہود، ہندوؤں کو شامل کر لے۔ قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن کا۔ کیا ملا ان کو؟ فری لنچ۔ کیا ملا ان کو؟ ملاقات۔ کیا ملا ان کو؟ تصویریں۔ ان خوشامدیوں کو، ان لانتیوں کو، ان جھوٹوں کو، ان غاصبوں کو کیا ملا؟ مکمل طور پہ ایک فون کال نے پورے برے صغیر کا منظرنامہ تبدیل کر دیا ہے۔ اب ان کی گچی پہ پاؤں آیا ہے۔ اب پہلا مطالبہ ہوگا 100 پیاز 100 جوتے، بھیجو کرائے کی فوج غزہ، شاباش۔ دوسرا مطالبہ، چین سے ہٹو، سی پیک بند کرو۔ رابطہ جو ہے وہ جاری رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ ناراض نہیں ہونا، امپورٹنٹ جو ہے نا، ادھر بزنس پہ ہوں، گاؤں میں ہوں، ابھی بھی گاؤں میں ہوں اور شاید مزید گاؤں میں رہوں، تو آپ نے ناراض نہیں ہونا۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں، رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔